बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर भी क्या असरअंदाज हो सकती है, जद्दा प्लान असल में है क्या और नई डेवलपमेंट्स क्या हुई, इस्लामाबाद में हसास इदारों के अफसरान ने इमरान खान से क्यों राब्ता किया और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, और फिर ज़मान पाक में होने वाले इजलासों की अंदरूनी कहानी और क्या अहम फैसले कर लिए गए हैं, इसकी मुकम्मल कहानी आज के शो में व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि 14 अप्रैल को कौमी असम्बली के इन कैमरा सेशन से आर्मी चीफ के खिताब और इसी रात इमरान खान को मिलने वाली इन इत्तलात के बाद कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हर आईनी और गैर आईनी इकदाम के लिए मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है, इमरान खान ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि अब हम आखिरी राउंड खेलेंगे और इसका बाकायदा आगाज ईद के बाद जो है किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अगर हुकूमत ने नहीं माना तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता मां सवाए इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख की सबसे बड़ी तहरीक चलाएगी, आवाम को सड़कों पर लाएगी ताकि हकीकी आज़ादी की जंग जो है उसे जीता जा सके। खान साहब के मशावरती इजलासों और फिर इस्लामाबाद में हॉटलाइन पर राब्तों की अंदरूनी कहानी है जो आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा और आपको व्यूअर्स बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अगर 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली कार्रवाई और पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन के अंदर की मालूमात ले रहे थे, यानी मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों से जो इंफॉर्मेशन हासिल हो रही थी उसके बाद ये तमाम फैसले किए गए। इस्लामाबाद के कई अफसरान हसास अदारों के जिनसे ये मालूमात हासिल की जा रही थी, आपने इमरान खान को मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये कहते हुए सुना कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हसास इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं जो ये इंफॉर्मेशन उन्हें बता देते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि उनके कत्ल के हवाले से जो प्लान बनाया गया वो भी पाकिस्तान में हसास इदारों के अफसरान की तरफ से उन्हें बताया गया, और ये इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये बात कही और ये भी कहा कि क्योंकि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं तो ये बातें उन तक पहुंचती रहती हैं। व्यूअर्स मैं आपके सामने आज की इस नशिस्त में वो तमाम मालूमात रखूंगा जो हमने पिछले 2 रोज में हासिल की और ज़मान पाक के अंदर क्या होता रहा और हॉटलाइन के ऊपर दूसरी तरफ किन लोगों से बातें होती रही, और फिर इमरान खान ने पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ऐसे फ़ोन किए और जिन लोगों को इन फ़ोन कॉल्स के बारे में बताया गया ये मालूमात हमें उन्हीं लोगों से जो हमारे ज़राए हैं उन्हीं से हम तक ये पहुंची है। आपको बता दें कि मुस्तरद ज़राए के मुताबिक इमरान खान 14 अप्रैल को बहुत ही अलर्ट थे। वो ना सिर्फ ज़मान पाक में बार बार पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें कर रहे थे बल्कि बार बार अलग कमरे में जाकर इस्लामाबाद और बैरून मुल्क पाकिस्तानी शख्सियात से फोन पर भी राब्ते कर रहे थे। और इस टेलीफोन गुफ्तगू का जिक्र वो अपने करीबी साथियों से भी करते रहे जिनके जरिए ये मालूमात हम तक पहुंची हैं और मैं आपके सामने ये मालूमात रख रहा हूं। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान ने पहली बार इतराफ़ किया कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब उन्हें कोई खुशफहमी नहीं रही। अब ये एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के मवाफिक हालात के लिए काम करेगी। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि DGISI और आला अस्करी हुकाम ने इमरान और तहरीक इंसाफ को दरपेश हसास नोयत के खतरात के बारे में भी नोटिस लेने से इनकार कर दिया है जो उन्हें ऐवान सदर के जरिए पहुंचाए जा रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इस्लामाबाद के अहम तरीन ज़राए ने आगाह किया है कि जनूबी एशिया खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाज़ मामलात के लिए अमरीका, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है। आपको याद होगा इमरान खान ने इस खित्ते में अमरीका की अजारादारी खत्म की। और व्यूअर्स मैंने आपको मुतअद्दिद दफा ये बताया कि CIA का एक एजेंडा था। इमरान खान ने ना सिर्फ CIA के चीफ से मिलने से इनकार किया बल्कि उनको ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन CIA इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि CIA के तमाम ऑपरेशन जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन से होते। और जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है दोबारा से एक रिवाइवल हो रहा है, लेकिन इससे पहले इमरान खान ने CIA के तमाम ठिकानों को पाकिस्तान से ख़त्म किया और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। और मौजूदा हुकूमत जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज, आलमी ताकतें, तमाम लोग और इस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल है या हमारी है वो ये समझती है कि इमरान खान इसमें सबसे बड़ी रुकावट है जो प्लान इस खित्ते के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ मराहिल ऐसे हैं जहां कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता करके अमेरिका को फ़ायदा देना होगा। खान साहब ने नारा लगाया था एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन अगर ये नया एजेंडा तैयार हो गया
تو یقیناً ہم نے ماضی میں بھی امریکہ کا نام لیا، امریکہ کے آگے سر جھکایا، اور امریکہ جو ہمیں کہتا رہا ہم اس کی جنگ میں ہر طرح سے حصے دار رہے اور بدلے میں ہمیں ڈالرز دیے گئے۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکہ نے اس حوالے سے سعودی عرب اور UAE میں پاکستان کو امدادی فنڈز کی صورت میں قرض دینے کی سفارش بھی کر دی ہے، اور IMF کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ خبریں سن رہے ہوں گے، شہباز شریف صاحب بھی یہ بار بار آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمام شرائط پوری کر دی، اب IMF کے پاس معاملہ معاہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ موجود نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، یعنی پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو ہم نے تو بہت ہی مشکل حالات میں یہ سب کچھ کیا، لیکن پس پردہ یہ تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر پاکستان کی جو سرزمین ہے امریکی ایجنڈے کے لیے اب اسے استعمال کیا جائے گا، اور موجودہ حکومت باقاعدہ طور پر اعلی کار بن رہی ہے انٹرنیشنل طاقتوں کی۔ ویورز آپ کو یہ بتا دوں، اور جو اہم ترین ہے، اہم ذرائع کے مطابق عمران خان کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ انتخابات ایک ہی روز ہوں گے، اگر بہت جلد بھی ہوئے تو سپتمبر سے لے کر نومبر کے درمیان میں ہوں گے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انتخابات کی تاخیر کا مقصد عمران کو اقتدار سے دور رکھنے کے انتظامات کرنا ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوگا اور پورا اعتماد ہوگا کہ عمران خان اب الیکشن نہیں جیت سکتے اور مکمل طور پر ہم نے انہیں پیچھے دھکیل دیا، پاکستان کے اندر طاقتیں جو ہیں وہ انتخابات کی طرف چلی جائیں گی۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے زمان پاک میں اپنے چند سینئر ساتھیوں کو یہ خبر افسردہ چہرے کے ساتھ سنائی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے کچھ ساتھی ججز 100% رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے لیے میرٹ پر فیصلوں کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں، لیکن اب مجھے خدشہ ہے کیونکہ ججز سیاستدان نہیں ہیں، ان کی ایک خاص حیثیت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین نمائندوں کے آگے سرنڈر کر دیں، جن نمائندوں کی اس خطے میں بڑی اہمیت ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی عمر عطا بندیال سے ججز کالونی میں، اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، لیکن اس ملاقات کے اندر باقاعدہ طور پر اس کا بھی حوالہ دیا گیا، انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے اور جو نمائندگان پیغامات پہنچا رہے ہیں، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ ہاٹ لائن پر کیا گیا، اور خان صاحب نے بھی یہ ذکر جو ہے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل طاقتوں کے آگے کون سرنڈر کرتا ہے، کب سرنڈر کرتا ہے، اور کتنی دیر لگے گی سرنڈر کرنے میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے انٹرنیشنل ایجنڈا پوری طرح مسلط کر دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک تھا لندن پلان، اب ہے ایک جدہ پلان، جس میں امریکہ، سعودی عرب، UAE اور وہ تمام ممالک جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے نام پر ان کو قرضہ دے رہے ہیں، وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی جو الفاظ استعمال کیے، کوٹ ان کوٹ، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کو راستہ فراہم کریں یا خود راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں اشارے مل رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر چند روز میں معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی عدالتیں کہاں پر کھڑی ہیں۔ اور ویورز یاد رکھیے گا، سیاست کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ جو انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ اب تک کی موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن ہے، اور جو پیغامات عمران خان کو دیے گئے حساس اداروں کے کچھ افسران کی طرف سے، اور پھر دوسری طرف پاکستان میں جو سیاسی جماعتوں کی جو وائبز آ رہی ہے، اور جو جماعتوں کے اندر خان صاحب تک جو رپورٹس پہنچتی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ تمام انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ چونکہ یاد رکھیں، اعتزاز احسن صاحب گول میز کانفرنس کر رہے ہیں، اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی گئی، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ نعرہ لگایا گیا ہے، اور اگر کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے، وکلا سڑکوں پر آئیں گے۔ اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اسی وزیر اعظم کو پاکستان میں انتخابات جو ہیں وہ کروانے پڑیں گے، اور یہ ایک الٹیمیٹم سمجھا جائے وکلا برادری کی طرف سے شہباز شریف کو۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ذرائع کے مطابق ساتھیوں نے عمران خان سے پھر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بھی سوال رکھا کہ اگر حالات اتنے غیر معمولی ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اگلا لائمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا۔ تو خان صاحب نے کہا
کہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ آزادی کے راستے جب بند کر دیے جائیں تو عوامی قوت کو باہر لایا جائے۔ ہم عید کے بعد مظاہروں سے آغاز کریں گے۔ ملین مارچ کے آخری آپشن پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ رخ کریں گے اسلام آباد کا۔ یہ وہ آپشن تھا جو ہم نے مؤخر کر دیا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے خلاف منصوبہ بہت بڑا ہے، مگر ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی اکٹھ کرنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی عوامی طاقت کو سڑکوں پر نکالیں گے تاکہ تمام طاقتوں کے فیصلے ناکام بنائے جا سکیں اور پاکستان کی ایک ڈمی حکومت کو، پراکسی حکومت کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ اور صدر نے کیا کہا، خان صاحب کیونکہ مسلسل رابطوں میں ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان سے جب ساتھیوں نے یہ پوچھا کہ صدر علوی جو ہیں ان کی پورے حالات کے بارے میں کیا رائے ہے، تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی حکومت کو مذاکرات میں انگیج کریں۔ یہ صدر عارف علوی کی طرف سے آپشن آیا اور ان کی حکمت عملی بھی معلوم ہو جائے گی اور عمران خان کو تحریک کی تیاری کا موقع بھی مل جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی اپنے دشمن سے دور ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس قسم کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ خان صاحب جب اپنی ٹیم کے ہمراہ لوگوں کو انگیج کریں گے تو آپ کو ان کی باتوں سے، گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرا کیمپ جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور ان کا الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ آپ جب قریب جائیں گے تو بہت ساری گفتگو ہوگی اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر ویورز آپ کو یہ بتائیں گے جو اہم ترین انفارمیشن ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کل سعودی عرب میں بھی حکمران جماعت سے وابستہ ایک اہم شخصیت سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے یو ای میں بھی رابطے کر کے اطلاعات جو ہیں کنفرم کی، جہاں سے انہیں پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کے خفیہ منصوبوں کے بارے میں کچھ مثبت اطلاعات موصول نہیں ہوئی، یعنی خاموشی ہے، جس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں ایک کمیٹی بنا دی جائے گی، مذاکرات میں جا کر حکومتی حکمت عملی معلوم کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن عمران خان کی ساری توجہ عید کے بعد اب بڑی تحریک پر مرکوز ہوگی۔ یہ وہ تحریک ہوگی جو خان صاحب نے متعدد دفعہ چلائی، لوگوں کو باہر نکالا لیکن اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اس سے پہلے بھی کہتے رہے کہ میں ملک کے اندر حالات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ پنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ کہتے کہ ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں تو شاید آج پاکستان کے حالات مختلف ہو جاتے، بدل جاتے اور آپ کو ایک جو آپ کا مطالبہ تھا وہ پورا ہو جاتا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو حالات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ یعنی اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا ظلم جنرل باجوہ نے کیا، شاید ہی کسی ڈکٹیٹر نے نظام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ تو حالات شاید آج مختلف ہوتے، لیکن جنرل باجوہ کی باتیں، چونکہ وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، ان کو کہتے تھے کہ جناب آپ ایسے کر دیں، اسمبلیاں توڑ دیں، اور دوسری طرف جا کر وہ ڈیل کرتے رہے اس بنیاد کے اوپر کہ جناب میں تو عمران خان سے 5 منٹ میں استعفیٰ لے لوں گا اور 5 منٹ میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ یہ باتیں ایک جنرل کو، حاضر سروس جنرل کو سوٹ نہیں کرتی۔ اسی بنیاد پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور باقاعدہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہو تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور ایک ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات جو ویڈیو خطاب میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ یہ سیاستدان نہیں، مافیاز ہیں، افسوس اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، سپریم کورٹ کے خلاف واردات ہو رہی ہے، اسمبلی میں چیف جسٹس اور ججز کے خلاف غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور انہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں واپس آ گیا تو این آر او ختم ہو جائے گا اور ان کی 60% جو کابینہ ہے ضمانتوں پر ہے۔ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 50% سے زیادہ جو منسٹرز ہیں، جو کابینہ ہے، وہ ضمانتوں پر ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسی مثال جو ہے نہیں ملے گی۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے، اور اگر خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو پھر اس کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ ہم نے ان تمام طاقتوں کا احتساب کرنا ہے، اور اس لیے اس احتساب سے رکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کو سندھ ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی ہے۔ فاروق حبیب اور دیگر جو پی ٹی آئی کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا، انہوں نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا، اور کوئی ان کے پاس وارنٹ موجود نہیں تھا، ایف آئی آر کی کاپی موجود نہیں تھی، لیکن بتایا نہیں جا رہا
کہ بنیادی وجہ کیا بنی ہے اور علی زیدی کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے. ڈال دیں گے کوئی مقدمہ یا جا کر پوچھیں گے. یعنی یہ ریاست جو ہے نا اس طرح اپنی طاقت کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. آپ کو بھی بتا دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے 8 جج صاحبان جو ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتزاز احسن صاحب کا ایک جملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انتہائی اہم جملہ ہے اور یہ جو گول میز کانفرنس ہوئی ہے وکلا اب ٹکر دینے کے لیے ان تمام لوگوں کو تیار ہیں, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات 14 مئی کو ہوں گے اور یہی وزیر اعظم کروائے گا. سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں. اب یہ عالم ہے کہ بینچ کی تشکیل دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا. انتخابات ہوتے ہیں تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. انتخابات اسی دن ہوں گے اور یہی وزیر اعظم کرائے گا. جب بلایا جائے گا تو نہ ماننے پر سزا ہو سکتی ہے. اور اگر شہباز شریف عدالت گئے اور انکار کر دیا اور جا کر اگر انہیں یہ کہا کہ جناب ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے, پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے اگر انہوں نے فیصلہ نہیں مانا. اب وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے نا اس میں شامل ہو گئی. 50+ لوگ تھے جنہوں نے شرکت کی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات پر ججز کمیٹی بنائیں جو اندرونی معاملات ہیں, اور کمیٹی جو ہے اس کا فیصلہ کرے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس نے جج صاحبان کو بلا کر کچھ فیصلے بھی کیے اور ان سے ان کی رائے بھی دریافت کی, لیکن اگر کمیٹی بنا دی جائے تو شاید معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. ویورز, یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.